बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला के नए जेलर की बात पहले करते हैं, फिर इकरारुल हसन की सियासी जमात की बात इसके बाद करेंगे। देखिए, अडियाला में नए जेलर लाए गए हैं। इनका नाम है साजिद बेग। ये फैसलाबाद में खिदमात अंजाम दे रहे थे, वहाँ पर जेलर थे। अब इनको लाया गया है अडियाला, जहाँ पर इमरान खान साहब कैद हैं। खबर सबसे बड़ी इसीलिए बनती है कि जहाँ इमरान खान साहब हैं। और अडियाला में अब्दुल गफूर अंजुम साहब मौजूद थे। अब्दुल गफूर अंजुम साहब को फैसलाबाद, जहाँ से साजिद बेग साहब को लाया जा रहा है, वहाँ भेज दिया गया है। ये ट्रांसफ़र हुआ है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक तो ये ट्रांसफ़र जो है वो इस्लाहात प्रोग्राम का हिस्सा है। ऐसे ही होता है। उसकी एक अच्छी सी रीज़न दी जाती है, वो रीज़न दे दी गई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को इमरान खान साहब से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर हैं और जिस तरह की वो जेल काट रहे हैं, तो उसके बाद खबर सारी की सारी इमरान खान के गिर्द घूमती है। अब मैंने कुछ मालूमात हासिल की साजिद बेग साहब के हवाले से, फैसलाबाद में मौजूद सहाफ़ी दोस्तों से, और उसके अलावा किसी से नहीं। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि एक, साजिद बेग साहब जो है वो बड़े मिलनसार आदमी हैं। दो, उन्होंने कहा कि ये मीडिया से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं। तीन, उन्होंने ये भी कहा कि इनकी कोई नॉन वाबस्तगी, जैसे होता ना कि किसी सियासी जमात के या किसी सियासी शख्सियत के करीब करार दिया जाए, ये फैसलाबाद के सहाफ़ी बता रहे हैं कि किसी से नहीं है। ये जाहिर है कि नून लीग के दौर में अगर ओहदे वगैरह हासिल करें तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नून लीग के करीब हैं, लेकिन ये सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने वाले आदमी हैं। ये मालूमात मुझे मिली इनके हवाले से। अब सवाल ये है कि अब्दुल गफूर अंजुम साहब, उनका तबादला क्यों हुआ है? क्योंकि अब्दुल गफूर अंजुम साहब के दिनों में इमरान खान साहब ने जो सबसे बुरी जेल काटी है, एक तो जेल उनकी वैसी बहुत सख्त रही है, लेकिन जो इस सख्त तरीन जेल में मजीद सख्तियाँ हुई हैं वो अब्दुल गफूर अंजुम के दिनों में हुई हैं। अभी बाहर आकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उनकी बड़ी तारीफ़ें की कि पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, मिलनसार आदमी हैं, खुश मिजाज खुश अखलाक आदमी, इस तरह की तारीफ़ें भी कुछ की। लेकिन अब्दुल गफूर अंजुम साहब जो हैं उनको हटा दिया गया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा अदालती अहकामात पर, ये मेरी राय है, अदालती अहकामात पर सबसे ज़्यादा अमल दरामद ना करने के हवाले से किसी ने अगर अपने आप को सामने रखा है तो वो अब्दुल गफूर अंजुम साहब हैं। अब नए जेलर आ गए हैं। अब हालात इस वक्त बदलने की कोशिश और बातें दोनों हो रही हैं। उन हालात में ये आना चेंज, ये बड़ा चेंज है। देखते आगे जाकर क्या होता है। क्या इमरान खान साहब की जेल के मामलात में कुछ तब्दीली आती है, ये हमें पता चलेगा। अभी तक की तो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जो जेल है वो बहुत सख्त है और बढ़ती जा रही है सख्ती। और मेरी एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनकी बड़े घर में बड़ी अच्छी रसाई है, उनसे मैं पूछ रहा था तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हालात ज़्यादा बिगड़े हुए हैं हालात, और उनकी बड़े घर में रसाई की बहुत बड़ी वजूहात हैं। वो ये समझ लीजिए कि एक वक्त में बड़े घर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, बड़े घर का हिस्सा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, बड़ा घर, उनके दरमियान हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त। हमारे यहाँ बार बार बात होती है कि कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैंने भी आपको बताया कि कुछ बाज़ खुद लोग सियासतदान वगैरह बता रहे हैं ना कि कुछ चेंजेस के लिए कोशिश जारी है। तो अब ये खबर बहरहाल उनका दावा है कि आ रही है कि हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। इकरारुल हसन की सियासी जमात पे बात करते हैं। देखिए, इकरारुल हसन ने अपनी सियासी जमात लॉन्च कर दी है, पाकिस्तान अवाम राज तहरीक, अवामी नहीं, पाकिस्तान अवाम राज तहरीक। लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात की, अपनी जमात के हवाले से बात की, और इकरारुल हसन ने से लॉन्च कर दिया पाकिस्तान अवामी राज। ये जमशेद दस्ती की जमात का नाम था, ये ज़रा सा बदला है और अवाम राज तहरीक उनकी जमात का नाम है। इकरारुल हसन ने इसको लॉन्च करते वक्त जो गुफ्तगू की है उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। लॉन्च डे पर ही अच्छा नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से इकरारुल हसन जो है वो बड़ी एफर्ट कर रहे थे, और मेरी उनसे जो कि बाकायदा तौर पर लड़ाइयाँ हो चुकी सोशल मीडिया पर, बहुत गंदी लड़ाइयाँ हो चुकी, उसके बावजूद भी उन लड़ाइयों को एक साइड पे रखकर, और मैं इकरारुल हसन को मुनाफिक भी कह चुका, उसको भी एक साइड पे रखकर
اس سیاسی جماعت کے حوالے سے آئی وش ہم آل دا بیسٹ، کیونکہ اس ملک میں سیاست نہیں ہو رہی. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے سیاست کو باقاعدہ طور پر ایسے دیوار سے لگا کے رکھا ہوا، بلکہ چن کے رکھا ہوا ہے. تو سیاست نہیں ہو رہی، حکومت بھی سیاست نہیں کر سکتی. میاں نواز شریف آدمی جتنا سینئر آدمی وہ سیاست نہیں کر سکتا، تو سیاست نہیں ہو رہی. تو اس میں اگر اقرار الحسن سیاست کرنے کا اعلان کر کے سیاسی جماعت لا رہے ہیں تو آئی وش ہم آل دا بیسٹ. بٹ پرابلم کیا ہے اور برا کیا ہوا ہے؟ پہلے برا کیا ہوا اس کی بات کرتے ہیں، پھر پرابلم کی بات کریں گے. اقرار الحسن ARY پاکستان کے 2 سب سے بڑے چینلز میں سے ایک، اس پر ایک پروگرام کرتے ہیں. پروگرام کی نوعیت ایسی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو سریام کی ٹیم بنا لی، سریام رضاکار، تو وہ عوام میں ایک مقبول آدمی ہے اقرار الحسن. اب اس مقبول آدمی نے یہ سیاسی جماعت بنائی ہے، لیکن ان کے اپنے چینل نے، جیو نیوز نے، اس کے بعد 4-5 اگر بڑے چینلز آپ ان کا نام لیں تو انہوں نے خبر نہیں چلائی، انہوں نے لائیو نہیں دکھایا. پریس کلب میں باقاعدہ پیسے دے کے پریس کانفرنس کی جاتی ہے کہ ہمیں آپ کا ہال چاہیے تاکہ کوریج ہو جائے. تو کچھ چینلز آئے بھی کوریج کو، لیکن لائیو نہیں دکھایا، خبر نہیں چلائی. کچھ ویب سائٹس پر، چینلز کی ویب سائٹس پر، جیسے میں نے آج نیوز کی ویب سائٹ پر اور وی نیوز ایک پلیٹ فارم ہے ان کی ویب سائٹ پر خبر دیکھی، وگرنہ خبر بھی بڑی ویب سائٹس پر تو مجھے خبر بھی نظر نہیں آئی. تو یہ لانچ کے دن ہوا ہے، برا ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس لیے بھی کہ سیاست کوئی کر رہا ہے تو اس کو کم از کم یہاں ہم ڈسکس ضرور کریں کہ سیاست ڈسکس ہونی چاہیے. ہمیشہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ، طاقتور حلقے، قوت نافذہ، مقتدرہ، ان کا کیپچر، یہ ڈسکس ہوتا ہے. تو سیاست ڈسکس ہونی چاہیے، اس لیے میں ان کو آل دا بیسٹ کہتا ہوں. اقرار الحسن نے باتیں وہی کی جو روایتی باتیں ہیں نا، کہ ہماری جو جماعت ہے وہ جماعت سیاست کرے گی تو موروثی سیاست نہیں ہوگی، میرٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں، وہ جو بار بار کہتے ہیں، میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، اور نہ سیاسی، نہ سرکاری، نہ ایون پارٹی کا عہدہ بھی میں کچھ نہیں لوں گا، بس میں پارٹی کا ہیڈ. تو یہ اقرار الحسن نے باتیں کی اور کہا کہ ہم الیکشن کمیشن میں اس کو رجسٹر کرائیں گے، اس پر مزید کام کر رہے ہیں، کچھ دنوں میں آپ اس کا کام بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اقرار الحسن نے اتنی باتیں کی، اور مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑا نام ہے صحافت کا، وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیٹھ کر اس ایونٹ کو دیکھا. یعنی اس پورے ایونٹ میں مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ سب سے قابل ذکر شخصیت تھے. اسٹیج پر اقرار الحسن کے ارد گرد نوجوان نظر آ رہے تھے. میرا یہ خیال تھا جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عہدہ بھی نہیں لوں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو شخص یہ کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، اس پہ لعنت ہو، ایسے ہو، ویسے ہو، تو وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے، میں آ کے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا. اور ابھی ہم نے 3 سے 4 لوگ یا 3 سے 4 چہرے آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. ان کی کلیئرٹی سنیے، ان کی تھاٹس سنیے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، ان کی ایفرٹس دیکھیے، ہم نے کن کو اٹھایا ہے اور کیوں اٹھایا ہے. تو وہ 3 سے 4 چہرے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تاکہ وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے اور ان لوگوں کو موقع ملے اور وہ اقرار کے ساتھ اب تک کیا کام کرے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اقرار کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ جی ہماری جماعت، ہماری جماعت، ہماری جماعت کا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ میں آنا، یہ سب باتیں کر رہے تھے. تو اقرار ان کو سامنے لے کر آئیں گے. جب آپ کہہ ہی رہی ہیں کہ میں ان کو آگے رکھوں گا تو ان کو آگے رکھیں گے اور ان کے ذریعے سب کچھ چلائیں گے. یہ نہیں کیا اقرار نے، تو یہ ان کا ایک فلا ہے، باقاعدہ ان کا ایک فلا ہے. دوسرا، اقرار الحسن نے پچھلے کچھ عرصے میں سوشل میڈیا پر جتنا کام کیا ہے اس میں سے 90%، یہ میری رائے ہے، وہ اینٹی عمران خان ہے. عمران خان کے لیے بات کرتے انہوں نے نا لعنت وانت کے الفاظ بھی استعمال کر دیے. وہ بہت زیادہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں اور نواز شریف کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کرتے، آصف علی زرداری کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کرتے. اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بھی یا ANP کے خلاف بھی اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے وہ عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان سب سے مقبول ہیں، وہ ان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفت بھی اقرار الحسن نے عمران خان کی ہے. اب اگر وہ سیاست میں آئے ہیں تو پھر وہ اپنی صحافت کا بیلنس، اول تو ان کی صحافت وہ ہے نہیں نا کہ پولیٹیکل کوریج کر رہے ہوں، لیکن اپنی صحافت جتنی انہوں نے سوشل میڈیا پر کی ہے اس میں بھی وہ اس کا بیلنس کہاں سے لائیں گے، کیونکہ اب وہ ایک پولیٹیکل جماعت بنا چکے. تو اس سوال کا جواب بھی اقرار الحسن ہی دیں گے، سامنے آنا چاہیے. مگر ان کی گزشتہ کچھ عرصے میں سوشل میڈیا کی صحافت سریعام والی نہیں، اس نے اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مایوس کیا ہے
کہ وہ ایک ہی جماعت کے پیچھے پڑے ہوئے، اس لیے کہا جاتا تم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو. جب یہ کہا جاتا ہے تم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہو، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پہ لعنت جو اسٹیبلشمنٹ کا ہو، اس شخص پہ لعنت جسے اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہو، جسے اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی لانچ کیا ہے اس پہ بھی لعنت، کہو آمین. وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال میں ان کو اس حوالے سے ضرور کہ ان کو آج کوئی کوریج بھی نہیں ملی، کوئی اہمیت بھی نہیں ملی. ان کی جماعت کا آج پہلا دن تھا، ظاہر ہے کہ آگے جا کر کامیابی ملی تو مزید بڑے دن ہو سکتے ہیں، لیکن آج بہت بڑا دن تھا تو اس پہ کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں نے کہا اس پہ بات کرنی چاہیے اقرار الحسن کی جماعت پہ. یہ نوجوانوں کی جماعت بنے. آئی وش ہم اینڈ ہز پارٹی آل دا بیسٹ. اب اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب پہ بات ہو رہی ہے آج کہ میاں نواز شریف صاحب کردار ادا کریں. یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے نوٹیفیکیشن میں جو بار بار کہا جا رہا ہے ہو جانا چاہیے، اب کسی بھی وقت ہو جانا چاہیے، پرابلمز ہو رہی ہیں، اس میں میاں نواز شریف صاحب اپنا کردار ادا کریں گے کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کیا کردار ادا کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب کا سیاسی کردار رہ کیا گیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے پاس لیجٹمیٹ قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لوگ روتے ہیں آنسوؤں سے کہ میاں صاحب سے موقع لے لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ سائڈ پہ، اور میاں صاحب کی جماعت سے ہی جتنی جو چیزیں طے ہوئی تھی اس کے مطابق 2 لوگ لے کے باقی حکومت وغیرہ بنانے کا کام کر دیا گیا. تو میاں صاحب کی کوئی سیاسی حیثیت باقی نہیں ہے. اس ملک میں اگر سیاسی حیثیت کسی کی سب سے زیادہ ہے اور بھرپور انداز میں باقی ہے تو وہ ایک عمران خان ہے. میاں نواز شریف صاحب کی کوئی سیاسی حیثیت اس وقت نہیں ہے. اتنا ہے کہ ہاں جی 3 بار کا وزیر اعظم ہے، اور اب تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کبھی کبھار آ کے فیتا کاٹ دیں یا وارلڈ سٹی اتھارٹی کے اجلاس میں بیٹھ جائیں، دیواروں پہ چونا کون سا پوتنا ہے، گملے کون سے لگانے ہیں، یا جھاڑو جو ہے وہ کتنی بڑی جھاڑو خاکروبوں کو دینی ہے وغیرہ ٹائپ کے اجلاس ہوتے ہیں. اس اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب بیٹھ جاتے ہیں. یا روٹی کا وزن کتنا، تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی شاید ایکسپرٹیز ان کی جماعت کو نظر آتی ہیں، اسی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو استعمال کیا جاتا ہے. آخری چیز جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے ہاں ججز کے خلاف مہم چلنے پر بڑی بات ہو رہی تھی. اس حوالے سے NCCIA پر بڑی برہمی کا اظہار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور اب اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ ایک صاحب ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، نون لیگ PTI کو گالیاں دیتے ہیں، صحافیوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالیاں دیتے ہیں نواز شریف کے مخالفین کو. ان کی ایک عرفیت ہے. بہرحال میں آپ کو ان کی تصویر دکھا دیتا ہوں. وہ ایسے کھڑے ہوئے تھے تصویر میں جیسے نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں 2 کارکن ہیں اور وہ جماعت کے لیڈر ہیں. یہ وہ صاحب ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب ہیں. اور ان صاحب نے جو ہے وہ 5 عدد ویڈیوز کی تھی ججز کے خلاف، غلیظ ویڈیوز. یہ جو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، انہوں نے اسی طرح کی ویڈیوز کر کے گالیاں دی تھیں جج صاحبان کو. آئی ایم ریئلی سوری کہ میں نے ابھی نقل اتاری ان صاحب کی. اور یہ کسی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، آئی ڈونٹ کیئر. تو ان کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے. کیا کوئی کارروائی ہوگی؟ اگر کرنی ہے تو نواز شریف سے پوچھیں، شہباز شریف سے پوچھیں، عطا تارڑ صاحب سے پوچھیں کہ یہ آپ کی جماعت کا، آپ لوگوں کا بندہ ہے، اس کو گرفتار کروانے میں اپنا کردار ادا کیجئے، کیونکہ اس نے ججز کے خلاف، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھی اعلیٰ ترین شخصیات کے خلاف اس نے غلیظ ترین زبان استعمال کی ہے. تعاون کیجئے اس کی گرفتاری میں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.